बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सेक्शन में हम जमात नवीं मुतालिया पाकिस्तान बाब नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास के बारे में पढ़ेंगे। उन्वान नंबर 1 है और सेक्शन ए है इस वीडियो का। अज़ीज़ तलबा, आपको हैरत हुई होगी कि आपको मुतालिया पाकिस्तान उर्दू में पढ़ाई जा रही है। तो अज़ीज़ तलबा, मुतालिया पाकिस्तान की किताब चेंज हो चुकी है और नया एडिशन भी उर्दू में है, और ओल्ड बुक जो है वो न्यू बुक की निस्बत काफ़ी चेंज है। कुछ चैप्टर्स में तब्दीलियाँ आई हैं और कुछ टेक्स्ट में। और फ़िल वक्त ये किताब मार्केट में दस्तयाब भी नहीं है। चूँकि हम वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहते और आपकी सहूलत के लिए सारा निसाब शुरू से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि जो भी पढ़ाया जाए उसे बराए करम गौर से सुने और जो भी काम दिया जाए उसे वक्त पर मुकम्मल करें। और अगर आप चाहें तो आसानी के लिए आप ये बुक गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। जी, तो आज के वीडियो सेक्शन में हम बाब नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास के उन्वानात, नज़रिए की तारीफ़, माखिज़, अहमियत और मफ़हूम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बाब का जो उन्वान है पाकिस्तान की नज़रियाती असास, इससे क्या मुराद है? आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। जी, तो इंसान दुनिया में जो भी काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई उसका नज़रिया होता है, कोई ना कोई फ़िक्र होती है, मकसद होता है, सोच होती है। बग़ैर मकसद के इंसान कोई भी काम नहीं करता। आप तालीम हासिल कर रहे हैं, इसके पीछे भी आपका कोई ना कोई मकसद है। इसी तरह पाकिस्तान जो इतनी बड़ी रियासत अर्ज़े वजूद में आई थी, इसके पीछे भी हमारे आबाओ अजदाद, हमारे लीडर्स का कोई ना कोई नज़रिया था, मकसद था और ख़याल था। तो इस पहले चैप्टर में हम इसी मकसद यानी कि नज़रिए के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नज़रिया क्या है, आइडियोलॉजी का मतलब क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, बरसगीर में पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद रियासत 20वीं सदी का एक अहम तरीन वाक़या है और इसके पीछे एक मज़बूत नज़रिया काम कर रहा था। नज़रिए के लिए अंग्रेज़ी में आइडियोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मीनिंग के लिहाज से नज़रिए से मुराद सोच या मकसद होता है, और नज़रिए की कुछ तारीफ़ें मैं आपको बताऊंगी। किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, फ़िक्र और नक्शा उभरता और कायम होता है, नज़रिया कहलाता है। एक छोटी सी चीज़ भी बनानी है, एक छोटी से छोटी शय भी बनानी है, उसके लिए आप पहले सोचते हैं, फ़िक्र करते हैं, आपके माइंड में पूरा नक्शा बनता है कि आपने ये चीज़ कैसे बनानी है, इसके ऊपर काम कैसे करना है। ये सब नज़रिया कहलाता है। और किसी भी मकसद के हसूल के लिए बनाया गया ये फ़िक्री खाका, आप दिमाग में एक मॉडल बना रहे होते हैं, आप फ़िक्र कर रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं, तो इस फ़िक्री खाके को नज़रिया कहा जाता है। किसी ख़ास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तिमाई सोच का एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाना भी नज़रिया कहलाता है। जैसे कि मुसलमान कौम बरसगीर में सब एक बात पर मुत्तफ़िक थे कि हमने हिंदुओं से अलग होना है, हमने अपनी रियासत बनानी है। तो ये उनकी इज्तिमाई सोच और एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाना क्या कहलाया? नज़रिया। एक और तारीफ़ है नज़रिए की, ऐसी बात जो लोगों को मुत्तहिद कर दे
اور متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر انہیں تیار کر دے، انہیں آمادہ کر دے، وہ بھی نظریہ کہلاتی ہے۔ اور نظریے سے مراد ایسا پروگرام ہوتا ہے جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو، اس کے پیچھے آپ کی کوئی نہ کوئی سوچ، کوئی نہ کوئی فلسفہ کام کر رہا ہو، اور وہ انسانی زندگی کے تمام جیسے کہ سیاسی، معاشرتی، تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائعمل کوئی پروگرام پیش کرے۔ تو یہ سب نظریے کی تعریفیں تھیں، اور 2 تعریفیں آپ نے یاد بھی کرنی ہیں اور کاپی پر لکھنی ہے۔ نظریے کی تعریف اور نظریے کے بارے میں پڑھنے کے بعد ہم نظریے کے ماخذ دیکھیں گے۔ سورسز آف آئیڈیالوجی، یعنی کہ کن چیزوں سے مل کر نظریہ بنتا ہے۔ نظریہ بہت سی چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اس کے بہت سے ماخذ ہوتے ہیں، بہت سے سورسز ہوتے ہیں۔ کچھ اہم سورسز یا ماخذ ہم نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلا اور بہت ہی ضروری جو ماخذ ہے وہ ہے مشترکہ مذہب، یعنی کہ کامن ریلیجن، مذہب کا مشترک ہونا۔ کسی بھی نظریے کے پیچھے مذہب کا مشترک ہونا ضروری ہے۔ مسلمان جب پاکستان بننے کے پروگرام پر عمل کر رہے تھے تو صرف ایک قوم، مسلمان ہی متحد ہو کر اس ملک کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی اور قوم نے اس مقصد کے لیے کوشش نہیں کی تھی، نہ ہندوؤں نے، نہ انگریزوں نے، نہ کسی اور قوم نے، چونکہ سب کا مذہب مشترک تھا۔ مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے، آپ کے پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ مذہب صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ جب برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکیں، مثلاً آریہ سماج، برہمو سماج، ان سب نے جنم لیا تو ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ ہندوازم کو پھیلائیں اور مسلمانوں کو نیچا دکھائیں۔ اسی طرح بہت سی تحریکیں بھی چلائی گئی تھیں، جس میں ایک شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا، جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو بنانا تھا۔ جب کانگریسی دور حکومت 1937 سے 39 تک یہ دور چلا تھا، اس نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا تھا کہ جو برصغیر پاک و ہند ہے، متحدہ ہندوستان ہے، اس میں مسلمانوں کی اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ اپنی مذہبی شناخت کو، اپنی پہچان کو برقرار رکھ سکیں۔ دوسرا جو ماخذ ہے وہ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد۔ کسی بھی قوم کا جو بھی نظریہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کے سیاسی مقاصد بھی مشترک ہوتے ہیں، اور انہی مقاصد کی وجہ سے دنیا میں صرف مسلمانوں نے ہی نہیں، بہت سی اقوام نے بھی آزادی کی جدوجہد کی ہے مشترکہ سیاسی مقاصد کی وجہ سے۔ جب انگریز برصغیر میں نہیں آئے تھے، ان کی آمد سے پہلے برصغیر میں جمہوریت کا تصور ابھرا تھا، اور لوگ حکومتی نمائندے جو ہوتے تھے وہ ان حکومتی نمائندوں کا انتخاب جو تھا وہ ووٹ کے ذریعے ہوتا تھا۔ اور آبادی کے لحاظ سے مسلمان چونکہ یہاں پر اقلیت میں تھے اور ہندو زیادہ تھے، اسی لیے مسلمانوں کا حکومت میں بھی حصہ کم تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں نئے سیاسی نظام نے سر اٹھایا، اور اس وجہ سے مسلمانوں کا اپنا تشخص ابھرنے لگا، ان کی اپنی پہچان سامنے آنے لگی۔ تیسرا ماخذ ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ یہ بھی کسی قوم کے نظریہ کا ایک اہم ماخذ ہے۔ انگریزوں نے جب سب کانٹیننٹ پر قبضہ کیا تو اس نے ایسا نظام تعلیم متعارف کروانے کی کوشش کی تھی جو کہ انگریزی زبان کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا، پر جو مسلم علماء تھے
علماء کرام تھے مسلمانوں نے، انہوں نے اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کیا تھا اور اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ انگریزی زبان سیکھنے کو انہوں نے خلاف اسلام قرار دیا تھا، اور پھر زیادہ تر مسلمانوں نے اس نظام تعلیم کو رد کر دیا تھا، اور یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا، اور وہ نظریہ کون سا تھا؟ نظریہ اسلام۔ چوتھا، مشترکہ معاشی مقاصد۔ یہ بھی ایک اہم مقصد ہے کسی قوم کے نظریے کے ماخذ میں سے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں نے سارا ملبہ مسلمانوں پہ گرا دیا، اور انہوں نے انگریزوں کو سمجھایا کہ مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا، مستقبل میں بھی وہ ایسی کوششیں کرتے رہیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا، ان سے نوکریاں چھین لیں، انہیں نظر انداز کیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کیے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا تھا۔ لاسٹ جو ماخذ ہے وہ ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد، کلچر۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ جب انگریز ہندوستان پر قابض ہوئے تھے اس وقت اردو سرکاری زبان تھی، لیکن جب ہندو برطانوی حکومت میں بڑھ چڑھ کر آگے ہو رہے تھے، ان کا عمل دخل زیادہ ہو رہا تھا، تو اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اردو جو تھی وہ اس میں عربی کے کچھ رسم الخط جو کچھ لفظ تھے وہ یوز ہوتے تھے، تو اس وجہ سے مسلمان اسلام کے بھی قریب تھے، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو اس عربی رسم الخط کی وجہ سے قریب تصور کیا جاتا تھا۔ اور ہندوؤں کی زبان میں ان کی جو ہندی تھی اس میں دیوناگری جو ہندوؤں کی اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان دینے کی وجہ تھی وہ یہی تھی، اور مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے میں کوئی بھی عبور حاصل نہیں تھا، انہیں ہندی بالکل نہیں آتی تھی، اور ہندی جب یہاں پر رائج کی گئی تو اس وجہ سے بھی مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو، اپنی پہچان کو برقرار نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہاں پر تو ان کا کلچر بھی محفوظ نہیں ہے، یہاں پر ان کے معاشی مقاصد بھی محفوظ نہیں ہے، اور تعلیمی مقصد بھی جو تھا وہ پورا ان کا نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم نے 5 نظریے کے ماخذ جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں: مشترکہ مذہب، مشترکہ سیاسی مقاصد، تعلیمی مقاصد، معاشی مقاصد اور ثقافتی مقاصد۔ اب ہم بڑھتے ہیں امپورٹنس آف آئیڈیالوجی کی طرف۔ نظریے کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ نظریہ کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی؟ جی، تو نظریہ جو ہے وہ لوگوں کی سوچ کو بتاتا ہے، سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ قوم کیا سوچ رکھتی ہے، اور جو قومیں ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ آج مسلمان اس ملک میں آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کا نظریہ تھا نظریہ اسلام، جو آج تک ہمیں نظر آتا ہے۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہمارے کیا حقوق ہیں، ہمارا حق کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، رائٹس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز کیا ہے، اور نظریے کی وجہ سے ہی کوئی قوم متحد رہ سکتی ہے۔ اگر کچھ لوگوں کا نظریہ اور ہوتا، آدھے مسلمانوں کا نظریہ اور ہوتا، آدھے مسلمانوں کا نظریہ اور ہوتا، تو وہ ایک قوم کے طور پر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ مقاصد کے حصول کے لیے بھی بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے، اور نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے، اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں، لوگ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں، اور کوئی بھی نظریہ کبھی بھی فوراً وجود میں نہیں آ جاتا۔ اب مسلمانوں کا جو یہ نظریہ تھا برصغیر میں، سب کانٹیننٹ میں،
وہ کوئی 2-4 دنوں میں ہی وجود میں نہیں آ گیا تھا. اس کے پیچھے جو ہوتے واقعات تھے، مسلمانوں کی زبان کو بدلنے کی کوشش کی گئی، ان کی تعلیم کو بدلنے کی کوشش کی گئی، ان کا مذہب بدلنے کی کوشش کی گئی، جو 1857 سے لے کے یہ واقعات چلے تھے 1947 تک. اس کے پیچھے کئی سالوں کے واقعات تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنا نظریہ بنایا تھا. یہ 2-4 دن کے واقعات نہیں تھے، کئی سالوں کے واقعات تھے. نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا، اس کے پیچھے بہت سے واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں. اور عام طور پر نظریہ ہمیشہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود آتے ہیں. اب مسلمان برصغیر پاک و ہند میں محرومی کی زندگی گزار رہے تھے. وہ انگریزوں کے ہاتھوں بھی پس رہے تھے اور ہندوؤں کے ہاتھوں بھی. تو یہ پسماندہ قوم تھی. تو اس قوم نے اپنا نظریہ بنایا. جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے جو لوگ تھے، انہوں نے اپنے مساوی حقوق کے لیے، ایکول رائٹس کے لیے جو ہے وہ جد و جہد شروع کی تھی. تو پھر ان کا نظریہ کیا کہلایا؟ مساوی حقوق کا نظریہ. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریے کے پس پردہ تاریخ ہوتی ہے، روایات ہوتے ہیں، رسم و رواج ہوتی ہے، لوگوں کی نفسیات ہوتی ہے، اور مذہب. یہ سب عناصر ہیں جو کہ نظریے کے پس پردہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی عناصر کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. جی تو عزیز طلباء، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نظریے کی اہمیت کو سمجھ گئے ہوں گے. ان ٹاپکس سے ریلیٹڈ کچھ شارٹ کویسچنز یہاں پر دیے گئے ہیں. آپ نے یہ شارٹ کویسچنز اپنی نوٹ بکس پر کرنے ہیں. جی، جو نوٹ بکس آپ کے پاس موجود ہیں، جن پر آپ پہلے سے کام کر رہے تھے، وہی نوٹ بکس آپ استعمال کریں گے. بس اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لیفٹ سائڈ کے بجائے رائٹ سائڈ سے کام شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ 3 شارٹ کویسچنز دیے گئے ہیں، یہ آپ نے اپنی کاپیز پر کرنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. پہلا سوال ہے، ان کے آپ نے مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں. پہلا سوال ہے، نظریہ پاکستان کی تعریف کریں. اور اس سے مراد کہ مسلمانوں نے ایک ایسی زمین کا حصول جس میں مسلمان اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے. دوسرا سوال ہے، 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ اور اس کا جواب بھی آپ اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 2 قومی نظریے سے مراد ہندوستان میں برصغیر پاک و ہند میں 2 قومیں آباد تھیں. دونوں کے رسم و رواج، مذہب ایک دوسرے سے بالکل جدا تھا. تیسرا سوال، نظریے کی 2 تعریفیں لکھیں. تو جہاں پہ میں نے 2 تعریفیں لکھ دی ہیں، اور یہ آپ اپنی مرضی سے بھی کوئی سی بھی، جب آپ کے پاس بکس ہوں گی آپ کوئی سے بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن یہ آسان ہے، آپ ایزیلی انہیں یاد بھی کر سکتے ہیں.